घर की बात बोल सकता हूँ। अल्लाह ने हमको तो हिफाजत के साथ रखा, लेकिन हमारे जो समधी हजरात है जी, इन्हें माशाल्लाह वो उनका खुद का सुपर मार्केट है, अच्छा, तो आप समझ सकते हैं इन्हें खुशहाल है। हाँ खुशहाल है, बहुत ज्यादा मालदार नहीं या बहुत ज्यादा ना मुतवस्सित तबके के हैं, जी जी, मिडिल क्लास, लेकिन उनका खुद कहना यह है कि जब रिलीफ वालों ने दूध का पैकेट हमारे हाथों में रखा जी, तो आंखों से आंसू आ गए कि हम आज तक तो देने वाले थे, सही बात, लेकिन आज हम किसी के हाथ से एक दूध का 10 रुपए वाला पैकेट ले रहे हैं। यानी इंसान पर यह हाल भी आता है। हाँ वो कहने का मकसद है कि इंसान पर अल्लाह की तरफ से है, जिस अल्लाह ने दिया था उसे अल्लाह ने ले लिया। बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन कराम, जैसा कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारों के ज़रिए से और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर, कोंकण के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो सैलाब की सूरत हाल थी उससे हम हर कोई वाकिफ़ है। इस सूरत हाल से हर कोई मुतासिर हुआ, लिहाजा सैलाब ज़दान की मदद करना, ताउन करना ये हम सब की अव्वलीन ज़िम्मेदारी थी। इसी मकसद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मीरा रोड की तमाम मसाजिद से रिलीफ़ की एक टीम तैयार की गई और ये रिलीफ़ टीम अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह फजर की नमाज के बाद 31 जुलाई को मीरा रोड से रवाना हुई। 2 ट्रक भर के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कपड़े, बर्तन, पानी की बोतलें और डॉक्टर की टीम और इलेक्ट्रीशियन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रिलीफ़ की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और तकरीबन 2 दिन से रिलीफ़ का काम मीरा रोड की ज़मीनी सतह पर बड़े ज़ोर शोर से शुरू था। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस रिलीफ़ में सबसे ज़्यादा अहम जो है मसाजिद ने किया है। मसाजिद से मुसल्लियान ने और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वार जमात के तमाम साथियों ने बग़ैर किसी मज़हबी और तफरीकी इख्तिलाफ़ात को बुलाकर कौम और मिलत के लिए हाथ बढ़ाया है। इसमें नए कपड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पुराने कपड़े भी हैं, बर्तन हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, हत्ता कि मेडिकल की किट भी हैं। डॉक्टरों की पूरी टीम हमारे साथ आई हुई है, प्लम्बर्स लोग हैं, इलेक्ट्रिशियन लोग भी हैं। अभी जब हम लोग यहाँ पर आए तो काफ़ी अंधेरा था, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन ने यहाँ आकर जो है ये बिजली का इंतज़ाम किया। ठीक है, तो हमारे साथ में इलेक्ट्रिशियन की टीम है, टेक्नीशियन की टीम है, उसी तरह डॉक्टर्स की टीम है, मुख्तलिफ़ दवाओं की किट भी हमारे पास है। ज़रूरियत की जो भी चीज़ें हैं जो मुहैया की जा रही थी, हमने हत्तल इम्कान कोशिश की। मदरसा अबू हुरैरा एजुकेशनल ट्रस्ट और इखलास एजुकेशनल ट्रस्ट, इन 2 ट्रस्ट के ताउन से और वी केयर फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ़ का काम 2 दिन से मीरा रोड की तमाम मसाजिद में शुरू था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी आफ़ियत के साथ, बहुत हुस्न खूबी के साथ में इस रिलीफ़ को इख्तिताम तक पहुँचाया है। साथियों ने 2 दिन की रात दिन की मुसलसल कोशिश के बाद न सिर्फ सामान को जमा किया बल्कि ख़तीर रकम अमाउंट की शक्ल में वो भी यहाँ कर सैलाब ज़दान के लिए मुहैया की है। यहाँ के मुकामी लोगों ने हमारा भरपूर तावन किया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की मुकामी टीम भी हमारे साथ है और हमारे 70 से 80 लोगों का एक रिलीफ़ टीम जो है ये आई है, जिसमें अक्सर नौजवान हैं। और मोहतरम सामीन, मैं ख़ास तौर से ये बात बतलाता चलूँ आपको कि पिछले साल मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों की जानिब से एक मखसूस जमात को और एक मखसूस फ़िरक़ों को जो टारगेट किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर वो जमात और वो तंजीम जो है वो कौम और मिलत के शाना बशाना हमेशा खड़ी रहती है, जिसका जीता जाता सबूत जो है आपके सामने रिलीफ़ की शक्ल में है। पेंडेमिक में भी, कोविड के ज़माने में भी इस तंजीम ने, इस जमात ने और मस्जिद जमात के साथियों ने सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का काम बहुस्न खूबी अंजाम दिया। हम तमाम ही हमारे जो ताउन करने वाले साथी थे, जिन्होंने हमारा हर मुमकिन तरीके से ताउन किया, माली मदद दी या सामान से हमारा ताउन किया, हम उन सब के मशकूर और ममनून हैं। 2 ट्रक भर के मुख्तलिफ़ साजो सामान से ये रिलीफ़ कैम्प मीरा रोड की से रवाना हुआ था 31 जुलाई 2021 को और आफ़ियत के साथ में शाम 7 बजे यहाँ पहुँचा और उसके बाद से ये पूरी टीम जो है
یہ مستقل مستحقین تک کے ان کی ضروریات کے سامان کو پہنچانے کا انتظام کر رہی ہے. یہاں سے مقامی ساتھیوں کی رہنمائی لی جائیں گی اور اس کے بعد جو متاثرین ہیں سیلاب زدان ان کے گھروں پر جا کر انڈیویجول کٹ بنا کر ان کے گھروں پر جا کر مقامی لوگوں کے تعاون سے ہمارے رفائی ادارے جو ہے وہ یہ اس کام کو انجام دیں گے. اب یہ مقامی ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ سیلاب سے متاثرین کی حتی الامکان کوشش کی جائے اور جو واقعی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کے پاس ہم نے جو امانتیں لوگوں نے ہمارے پاس سپرد کی ہے ان امانتوں کو جو ہے مستحقین تک پہنچانا یہ مقامی اور ہماری یہ اولین ذمہ داری ہے. اور اسی کے تحت ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بھرپور ٹیم جو ہے یہ 2 دن مستقل جو ہے یہ لگی ہوئی تھی. یہ ٹیم نہ صرف یہاں ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ حصے اوپر کے منزلی پر بھی ہے, وہاں بھی ریلیف کا کام شروع ہے اور مختلف یہاں پر کھانے بنائے گئے ہیں ریلیف کے. ٹھیک ہے, اور نہ صرف میڈیکل کی سہولت دی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بجلی کا انتظام, پانی کا انتظام, چاول کی گونیاں, حتیٰ کہ یہاں پر مقامی ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ شارٹ آؤٹ کی ہے اور اس لسٹ کے ذریعے سے وہ جو بھی ضروری ساز و سامان ہیں جو ضروریاتی زندگی کے لیے لگتے ہیں ان تمام مستحقین کو پہنچانا یہ مقامی اور ہماری فلاحی تنظیم کا اہم ذمہ داری ہے. جنہوں نے ہمارا تعاون کیا ہم ان کے بہت مشکور اور ممنون ہیں. آئندہ بھی ہم کبھی اس طرح کے اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات آئے تو یہ پوری قوم جو ہے اسی طرح ایک دوسرے کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ساتھ دیں گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور انسان جو ہے ایک جسم کے مانند ہے. جب کسی ایک جسم کے عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کی متاثر ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر جہاں پر ایک کمرے کے اندر سارے ریلیف کے ساز و سامان کو بہت ہی احتیاط سے جمع کیا جا رہا ہے اور یہاں سے پھر ایک ایک کٹ بن کر ضرورت مندوں تک کے پہنچانا یہ مقامی اور ہماری فلاحی تنظیموں کا اور مسجد و جماعت کے تمام ساتھیوں کا یہ اولین ذمہ داری ہے اور اس کو ہم کما حق مستحقین تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. جن لوگوں نے جو بھی امانتیں دی ہے ان امانت کو مستحقین تک پہنچانا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے حالات کبھی نہ آئے, کسی پر نہ آئے, لیکن قدرتی آفاتیں مصیبتیں کبھی بھی آ سکتی ہے, لیکن اللہ کے سامنے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس قسم کے حالات سے پوری امت کو پورے ملک کو بچائے. اور ملک میں جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اس پر بھی دعائیں چل رہی ہے کہ اللہ اس کو جلدی سے ختم کر دیں. اس میں بے شمار گھر متاثر ہوئے ہیں اور یہ مار کم نہیں تھی جس کی بنا سے یہ ایک اور دکھ اور درد جو ہے ہم کو جھیلنا پڑا ہے. خیر, لیکن ہم نے حوصلہ, ہمت اور عزم کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ یہی مدد اور حوصلہ جو ہے ہمیں زندگی کی نئی راہ پر گامزن کر سکتا ہے. ہمتیں پست نہیں کرنی ہے, حالات کا مقابلہ کرنا ہے, حالات ہمارے موافق ہو یا ناموافق ہو, لیکن ایسے حالات میں ہمیں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہے. اس لیے جو لوگ ابھی تک کے تعاون کیے ہیں اور تعاون جاری رکھے, اسی طرح بے شمار فلاحی تنظیمیں بھی آئی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ہماری ہی جماعت اور تنظیم, میں یہاں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف تنظیمیں بھی یہاں پر ریلیف کا کام بڑی زور شور سے کر رہی ہے اور تمام مقامی لوگ بھی ہمارا بھرپور تعاون کر رہے ہیں. میں SMS میڈیا کے ذریعے سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کے حالات آئے آپ بغیر کسی مذہب اور فرقے اور ذات کے تمام اختلافات کو بالائے پشت رکھتے ہوئے مستحقین کی مدد کریں. اس وقت مدد کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں. ہم انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, ہم انسانیت کی مدد کرنے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں اور یہاں پر ہمارے بے شمار ہمارے وطنی بھائی جو ہیں وہ بھی ہماری اس تنظیم سے اور ہمارے کام سے بہت متاثر ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہار کے اندر اور اس کے اطراف کی بستیوں میں, چپلون میں جو حالیہ سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی اور نقصان ہوا ہے, جس کے پیش نظر الحمدللہ ہمارے ایمانی جذبے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری مدد لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں اور انجمن دیوبندیان تعلیم و ترقی ٹرسٹ کے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے وہ سامان ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. یہ ہمارے میرا روڈ کے الحمدللہ جماعت مسجد و جماعت کے ساتھی ہے, اسی طرح تمام مساجد کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے بھی اپنے طور پر کوششیں کی اور مدد کے لیے جو ان سے بن سکتا تھا یہاں پر سیلاب سے متاثر اور پریشان لوگوں کے لیے سامان لے کر آئے ہیں اور دیوبندیان کے علماء کے حوالے انہوں نے کیا ہے اس اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے بنائے ہوئے کٹ ضرورت مندوں تک پہنچ جائیں گے.
ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے جو حقیقی ضرورت مند ہے ان تک یہ سامان پہنچے۔ اس وقت جو سامان آ رہا ہے عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہے، اور یہ پہلا مرحلہ تھا جو الحمدللہ اب قریب الختم ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ایک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے ان کی باز آباد کاری کا مسئلہ ہے۔ تو انجمن دستمندان تعلیم و ترقی ٹرسٹ نے اب ایک لسٹ بنائی ہے جس کے اندر ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، گیزر ہے، کولر ہے، اسی طرح دیگر ضروری اشیاء ہے، کچن کے سامان ہے، گیس کا اسٹو ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں اس کے اندر لسٹ کے اندر ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم جو یہاں لوگ آ رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ ان چیزوں میں سے کوئی چیز لائیں یا پھر آپ اس کی قیمت دیں تاکہ یہ علماء ان چیزوں کو خرید کر پھر جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائے۔ اور اس کی ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ ایک ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے اندر ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک ترتیب سے سجا دیا ہے۔ جو ضرورت مند آئیں گا اس ضرورت مند کو جو چیزیں اس میں سے مطلوب ہیں، ضروری ہیں، وہ لے کر چلا جائے گا۔ سروے ہوگا، سروے میں جو ضرورت مند ہے اس کو ایک کوپن دیا جائے گا، اور پھر وہی شخص وہاں آ کر کسی کو چادر کی ضرورت ہے تو چادر لے کر جائے، کسی کو اسٹو کی ضرورت ہے تو اسٹو لے کر جائیں۔ اس ترتیب پر گویا ایک فری شاپنگ مال کی ترتیب پر کام ہو رہا ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے طوفان اور سیلاب سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔ آپ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ واقعی بہت زیادہ متاثرین یہاں پر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمرے ہیں یہاں پر اس سے 5 فٹ اور اوپر تک کے پانی تھا۔ آپ ان کے نشانات دیکھ سکتے ہیں، یہاں تقریباً 24 گھنٹے یہاں پانی رہا، اس کے بعد میں پھر پانی کا فلو دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، اور یہ تقریباً 1 منزلہ عمارت تک کے پانی پہنچا تھا، گراؤنڈ پلس 1 تک پانی پہنچا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مالی نقصان ہوا ہوگا اور کتنے لوگوں کی جو ہے وہ زندگی تہ و بالا ہو گئی ہوں گی، لیکن ہمیں حوصلہ اور ہمت سے کام لینا ہوگا، اور یہ حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ کیا مہاٹ اور چپلون کے ذمہ داران شہری نے، اور انہوں نے اپنے رب کے آگے سر و سجود ہو کر ان حالات کا بخوبی مقابلہ بھی کیا ہے۔ ہم ان کے بہتر مستقبل کے دعا گو بھی ہیں، حالانکہ ہماری ادنا سے کوشش ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کو جلد از جلد اپنی پرانی پٹری پر لے آئے، تاکہ وہ پھر خوشحال پہلے جیسی زندگی بسر کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے، لیکن آج قدرتی قہر نے انہیں دوسروں کی مدد لینے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، خاص کر SMS میڈیا کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ملک میں کہیں پر بھی کسی بھی قسم کے کوئی بھی حالات آتے ہیں، چاہے وہ آسمانی مصیبت کی شکل میں ہو، چاہے زمینی مصیبت کی شکل میں ہو، ہمیں بلا مذہب تفریق کے ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ہوگا۔ یہی انسانیت ہے، اور انسانیت ہی اصل دھرم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔